डेमोनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हमारी कोशिश होती है कि आपका मनी आईक्यू बेहतर हो। आज हम जो भी बात करेंगे वो इन रिपोर्ट्स और डेटा पर मबनी है जो सबके लिए अवामी तौर पर दस्तयाब हैं। आज हमारे सामने पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, लकी सीमेंट लिमिटेड यानी PSX.Luck। हमारे पास जो ज़राए हैं वो 2019 से लेकर 2026 तक इस कंपनी के सफ़र का एक तफसीली नक्शा पेश करते हैं। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं, बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि एक रिवायती सनत की इतनी बड़ी कंपनी एक गैर मुस्तहकम मईशत में न सिर्फ जिंदा कैसे रहती है, बल्कि कैसे तरक्की करती है। चलें इसमें गहराई तक जाते हैं। सबसे पहले ये कंपनी है क्या और इसका मार्केट में क्या मकाम है? लकी सीमेंट, देखिए, ये यूनिस ब्रदर्स ग्रुप का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है, जिसकी बुनियाद 1993 में रखी गई थी। अच्छा, तो काफी पुरानी कंपनी है। जी, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सीमेंट बनाने वालों और बरामद करने वालों में से एक है। उनकी पैदावारी सलाहियत सालाना 15.3 मिलियन टन है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन इनकी एक खास बात जो इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है, वो कराची पोर्ट पर इनका अपना स्टोरेज और लोडिंग टर्मिनल है। ओ, अपना टर्मिनल। जी, ये इन्हें बरामदात के मैदान में एक ऐसी बढ़तरी देता है जो बहुत कम कंपनियों के पास है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रिपोर्ट का आगाज 2019 और 2020 से होता है, और यहाँ तस्वीर कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि तूफान आने से पहले का सुकून था। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में बज़ाहिर तो सब ठीक था। फरोख्त में 1% का मामूली इजाफा हुआ, लेकिन असल कहानी मुनाफे में छुपी थी। लागत का दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में 17.5% की कमी आई। 17.5%? जी, और इनका ग्रॉस मार्जिन 35.7% से कम होकर 29.1% रह गया। एक मिनट, ये ग्रॉस मार्जिन जो 35.7% से 29.1% पर आ गया, आसान लफ्जों में इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हर बोरी सीमेंट पर उनका मुनाफा कम हो रहा था? बिल्कुल यही मतलब है। आप इसे ऐसे समझें कि अगर वो पहले सीमेंट की हर बोरी पर 35 रुपए कमा रहे थे, तो अब सिर्फ 29 रुपए कमा रहे थे। अच्छा। बज़ाहिर फरोख्त बढ़ रही थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुनाफे की बुनियाद कमजोर हो रही थी। ये एक खतरे की घंटी थी जो 2019 में बजना शुरू हो गई थी, और इसका असर ये हुआ कि साल के आखिर में खालिस मुनाफा 14% कम होकर 10.5 अरब रुपए रह गया। और फिर 2020 आया, जो ज़राए के मुताबिक एक तबाहकुन साल था। ये तो ऐसा लगता है जैसे खतरे की घंटी एक मुकम्मल अलार्म में बदल गई। 2020 वाकई एक बहुत ही मुश्किल साल था। फरोख्त में तकरीबन 13% कमी आई। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात ये थी कि फरोख्त कम होने के बावजूद पैदावारी लागत बढ़ गई। ओह, ये तो बहुत खतरनाक इम्तिजाज है। जी, इसका नतीजा ये निकला कि ग्रॉस प्रॉफिट में 56.5% की भारी गिरावट आई। 56%? जी, और खालिस मुनाफा, इसमें 68% की कमी हुई और वो सिर्फ 3.3 अरब रुपए रह गया। ये एक बहुत बड़ा धचका था। इसी साल इनकी फाइनेंस की लागत भी तेजी से बढ़ी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा था। यहाँ फिर एक तकनीकी इस्तिलाह आ गई, वर्किंग कैपिटल। इससे क्या मुराद है? क्या ये रोजमर्रा के खर्चात चलाने के लिए लिया गया पैसा है? बिल्कुल। जब आपका माल गोदाम में पड़ा रहे और बिकने में वक्त लगे, तो आपको फैक्ट्री चलाने, तनख्वाहें देने और दीगर रोजमर्रा के अखराजात के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। इसी कर्ज पर जो सूद आप अदा करते हैं, वो आपकी फाइनेंस लागत को बढ़ा देता है। सही। 2020 में बिल्कुल यही हुआ। मकामी मार्केट सुस्त थी, सीमेंट बिक नहीं रहा था, और कंपनी को चलाने के लिए इन्हें ज्यादा पैसे उधार लेने पड़े, जिसने उनके मुनाफे को मजीद कम कर दिया। तो 2020 के आखिर में कंपनी एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल में थी। इस तरह की 68% गिरावट किसी भी कंपनी के लिए एक वजूदी बहरान हो सकती है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक कंपनी का मसला नहीं था, बल्कि ये पूरे सेक्टर के लिए एक रेड अलर्ट था कि सिर्फ मुकामी तलब और मुस्तहकम लागत पर इन्हसार करना कितना खतरनाक हो सकता है।
تو اسی بحران نے شاید انہیں اپنی پوری حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پہ مجبور کیا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ کبھی کبھی بڑا بحران ہی بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اور وہ تبدیلی 2021 میں نظر آئی۔ یہ ایک حیران کن واپسی ہے۔ 2020 اتنا برا تھا تو 2021 میں ایسا کیا بدل گیا؟ کیا حکومت نے کوئی نئی تعمیراتی پالیسی متعارف کروائی تھی یا کمپنی نے اندرونی طور پہ کوئی جادو کی چھڑی گھما دی تھی؟ یہ کئی عوامل کا مجموعہ تھا۔ 2021 واقعی ایک شاندار ٹرن اراؤنڈ کا سال تھا۔ فروخت میں 50% سے زیادہ کا زبردست اضافہ ہوا۔ 50%؟ واو! جی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ معیشت نے کورونا کے ابتدائی جھٹکے کے بعد کچھ بحالی دکھائی اور تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں گراس پروفٹ 212% بڑھا اور گراس مارجن دوبارہ 30.1% کی صحت مند سطح پر آ گیا۔ اور خالص منافع؟ خالص منافع 321% بڑھ کر 14.1 ارب روپے ہو گیا۔ اس نے کمپنی کو پچھلے 2 سالوں کے نقصانات سے نکال کر ایک بہت مضبوط پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ تو 2021 میں انہوں نے زبردست واپسی کی، لیکن کیا یہ کامیابی پائیدار تھی؟ کیونکہ اکثر کمپنیاں بحران کے بعد ایک اچھی چھلانگ تو لگاتی ہیں لیکن اس رفتار کو برقرار نہیں رکھ پاتی۔ کیا 2022 اور 23 میں یہی ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے، جہاں فروخت کا انحصار ہجوم پر نہیں بلکہ قیمتوں پر تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 2022 اور 2023 میں بظاہر تو فروخت کے اعداد و شمار اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافہ زیادہ سیمنٹ بیچنے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مہنگا سیمنٹ بیچنے کی وجہ سے تھا۔ 2022 میں فروخت میں تقریباً 29% اضافہ ہوا، لیکن یہ زیادہ تر قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے تھا۔ اچھا۔ 2023 میں بھی یہی کہانی دہرائی گئی، جہاں فروخت میں 18% اضافہ قیمتوں کی وجہ سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی مارکیٹ میں طلب ابھی بھی کمزور تھی۔ تو یہ ایک طرح سے مصنوعی ترقی تھی، جیسے آپ زیادہ محنت کر کے اتنے ہی پیسے کما رہے ہوں جتنے پہلے آسانی سے کما لیتے تھے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لاگت کا دباؤ بھی برقرار رہا، خاص طور پر توانائی اور درآمدی خام مال کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ اور 2023 میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، فائنانس لاگت تقریباً 3 گنا بڑھ گئی، جس کی وجہ سے خالص منافع میں 10.3% کی کمی آئی۔ اوہ، تو وہ خیر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ جی، 2021 کی شاندار واپسی کے بعد 2023 میں وہ پھر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ صرف قیمتیں بڑھا کر زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ 2024 ایک غیر معمولی سال کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد اچانک ایک ریکارڈ سال۔ 2023 میں منافع گر رہا ہے اور پھر 2024 میں ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی اصل حکمت عملی کا امتحان ہوا اور حکمت عملی کی تبدیلی کا پھل ملا۔ فروخت میں 20.3% اضافہ ہوا اور اس بار یہ اضافہ صرف قیمتوں کی وجہ سے نہیں تھا، تو پھر کس وجہ سے تھا؟ بلکہ بہتر والیوم اور خاص طور پر برآمدات کی وجہ سے تھا۔ گراس پروفٹ میں تقریباً 49% کا زبردست اضافہ ہوا، جس سے گراس مارجن 33.7% کی بہترین سطح تک پہنچ گیا۔ اور سب سے اہم، خالص منافع؟ خالص منافع 105% بڑھ کر 28.1 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ یہ پچھلے تمام سالوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ تو ان تمام اتار چڑھاؤ کے بعد مالی سال 2025 کی کہانی کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کمپنی نے ثابت کیا کہ وہ صرف اچھے وقت میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ملک میں تعمیراتی سرگرمیاں تو سست تھیں، تو انہوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ مالی سال 25 ان کی موافقت کی صلاحیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ملک میں معاشی سستی روی کی وجہ سے سیمنٹ کی مقامی طلب کم تھی، لیکن کمپنی نے 3 چیزوں پر انحصار کیا: اپنا بڑا پیمانہ، متنوع کاروبار اور سب سے بڑھ کر برآمدات۔ یعنی جب آپ کے گھر کا بازار ٹھنڈا ہو تو آپ باہر کے بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ بالکل، اور سننے میں تو یہ بہت اچھا اور ذہین قدم لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کیوں؟
بین الاقوامی مارکیٹ میں تو مقابلہ اور بھی سخت ہوگا۔ جی بالکل، لیکن یہیں پر ان کا وہ پورٹ ٹرمینل کام آیا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ مقامی فروخت میں 6% کمی آئی جو ایک چیلنج تھا، لیکن برآمدات میں 53% کا زبردست اضافہ ہوا۔ 53%؟ واقعی؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مینجمنٹ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی کو کتنی تیزی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب مقامی مارکیٹ میں موقع نہیں تھا تو انہوں نے فوری طور پر اپنی پوری توجہ بین الاقوامی منڈیوں پر مرکوز کر دی۔ اس کی وجہ سے ان کی کل فروخت میں تقریباً 9% کا اضافہ ہوا۔ اور لاگت کا کیا ہوا؟ کیونکہ لاگت تو مسلسل ایک مسئلہ رہی ہے۔ کیا انہوں نے اس محاذ پر بھی کوئی کامیابی حاصل کی؟ جی، یہ ان کی حکمت عملی کا دوسرا اہم ستون تھا۔ انہوں نے قیمتوں پر بھی کنٹرول رکھا اور لاگت کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئلے کی خریداری کی ایک بہت ہی ہوشیار اور متوانہ حکمت عملی اپنائی۔ اچھا، وہ کیسے؟ شمال میں موجود پلانٹس کے لیے انہوں نے مقامی اور افغانستان سے آنے والا سستا کوئلہ استعمال کیا، اور جنوب میں اپنے ساحلی پلانٹ کے لیے درآمدی کوئلہ۔ اس لچک نے انہیں توانائی کی قیمتوں کے عالمی اتار چڑھاؤ کے اثرات سے بچایا اور ان کے مارجن کو محفوظ رکھا۔ یہ شطرنج کے بازی کی طرح ہے جہاں آپ ہر چال بہت سوچ سمجھ کر چلتے ہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اب تک صرف پاکستان کی مارکیٹ اور برآمدات کی بات کر رہے ہیں۔ کیا لکی سیمنٹ صرف ایک پاکستانی کمپنی ہے یا ان کا دائرہ کار اس سے بھی بڑا ہے؟ کیونکہ اگر سارا انحصار ایک ہی ملک کی معیشت اور برآمدات پر ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے۔ یہ بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ان کی طویل مدتی کامیابی کا راز ہے۔ وہ اب صرف ایک پاکستانی کمپنی نہیں رہے۔ رپورٹ میں ان کے بیرون ملک آپریشنز اور توانائی کے منصوبوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ اب کوئی سائیڈ بزنس نہیں رہے بلکہ ان کی حکمت عملی کے اہم ستون بن چکے ہیں۔ اچھا؟ عراق اور عوامی جمہوریہ کانگو میں ان کے سیمنٹ پلانٹس بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ انہیں پاکستانی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے بچاتا ہے۔ اگر پاکستان میں معاشی حالات خراب ہیں تو بھی عراق اور کانگو سے انہیں ایک مستقل آمدنی آتی رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی ساری رقم ایک جگہ رکھنے کی بجائے مختلف جگہوں پر سرمایہ کاری کریں۔ صحیح، اس سے آپ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور توانائی کے منصوبے؟ ذرائع میں ایک ونڈ پاور پروجیکٹ کا ذکر ہے، یہ تو بہت جدید سوچ لگتی ہے۔ یہ ان کا ایک اور شاندار قدم ہے۔ انہوں نے اپنے جنوبی پلانٹ پر 28.8 میگا واٹ کا ونڈ پاور پروجیکٹ لگایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اس سائٹ کی تقریباً 55% توانائی کی ضروریات قابل تجدید ذرائع سے پوری ہو رہی ہیں۔ واہ! لیکن یہ صرف ماحول دوست اقدام ہے یا اس کا کوئی کاروباری فائدہ بھی ہے؟ نہیں، یہ ایک زبردست کاروباری فیصلہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پاکستان میں بجلی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ جب آپ کی فیکٹری قومی گرڈ پر انحصار کرتی ہے تو آپ دراصل بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بجلی کب آئے گی، کب جائے گی اور اس کی قیمت کتنی بڑھے گی، یہ سب آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اپنا ونڈ پاور پلانٹ لگانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی قسمت کا کنٹرول کافی حد تک اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس سے لاگت بھی کم ہوتی ہے اور توانائی کی فراہمی بھی یقینی بنتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ خاص طور پر مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کیا یہ کامیابی کی کہانی جاری ہے؟ مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی کے نتائج بہت مضبوط ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک عارضی بحالی نہیں تھی۔ مجموعی خالص منافع میں 23% اضافہ ہوا، لیکن اس بار سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اضافہ والیوم میں تقریباً 18% اضافے کی وجہ سے ہے۔ اوہ، تو اب حقیقی طور پر زیادہ سیمنٹ فروخت ہو رہا ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ بحالی کا عمل اب صرف قیمتوں پر منحصر نہیں بلکہ اب حقیقی طور پر زیادہ سیمنٹ فروخت ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی صحت مند علامت ہے۔ اور برآمدات کا رجحان کیا وہ نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے؟ رپورٹ میں امریکہ اور برازیل کا ذکر ہے، یہ تو ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ جی، برآمدات مستحکم ہیں اور وہ اب امریکہ اور برازیل جیسی نئی اور مشکل مارکیٹوں میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ واقعی؟ جی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا معیار عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں ان کا سماوا گرائنڈنگ پلانٹ کام شروع کر چکا ہے اور کانگو کے پلانٹ میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے جو پہلے ہی 90% سے زیادہ صلاحیت پر چل رہا ہے۔ تو یہ سب ان کے بین الاقوامی کاروبار کو مزید مضبوط کرے گا۔
بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لکی سیمنٹ کی کامیابی کا راز صرف سیمنٹ بیچنا نہیں ہے، یہ بحران سے سیکھنے، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے، خطرات کو کم کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو متنوع بنانے اور ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھنے کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ ایک والیوم پر مبنی بحالی ہے جس میں منافع مستحکم ہے۔ ان کی کامیابی کا راز صرف ایک اچھا سال نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی وہ صلاحیت ہے جس نے انہیں سیمنٹ کے شعبے میں دوسروں سے ممتاز کیا ہے۔ چاہے وہ برآمدات کی طرف تیزی سے رخ کرنا ہو، توانائی کے نئے اور سستے ذرائع اپنانا ہو، یا بیرون ملک دانشمندانہ سرمایہ کاری کرنا ہو، وہ ہمیشہ ایک قدم آگے سوچتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کمپنی کے مالی سفر کا ایک بہترین جائزہ تھا کہ کس طرح ایک واضح حکمت عملی، برآمدات پر بروقت توجہ اور توانائی میں جدت ترازی نے مشکلات کو مواقع میں تبدیل کر دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحیح قیادت کے ساتھ بڑے سے بڑے چیلنجوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات، ان ذرائع کی بنیاد پر ایک کمپنی کی طویل مدتی کامیابی کے لیے صرف اپنی مقامی مارکیٹ پر انحصار کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسی ایک ترقی پذیر معیشت میں جہاں معاشی حالات تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.